बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 27 तारीख़ है और इतवार की सुबह है। आज की अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाज़िर है। आज हम 3-4 ख़बरें आपके सामने रखते हैं जिनके ऊपर बात करना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि कल हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब के साथ एक बहुत लंबी नशिस्त की है, सिटिंग की है। FIA की टीम ने उन्हें इन्वेस्टिगेट किया है और ये अयाज़ साहब की सरबराही में FIA की ये टीम अटक जेल के अंदर गई, जहां पर उन्होंने इमरान खान साहब की तफ्तीश की और तफ्तीश थी साइफ़र के बारे में। और ख़ासी वहाँ पर बदतमीज़ी करने की कोशिश की गई, ख़ासी लंबी ये उन्होंने बहस मुबासा वहाँ पर किया। और इस सारे मामले में क्या हुआ, हासिल क्या करना चाहते थे, बार बार अटक जेल क्यों जा रहे हैं, साइफ़र के मामले को क्यों उछाला जा रहा है, इसके ऊपर आपके साथ तफसीली बात करते हैं आज। दूसरी ख़बर आपके सामने जो रखनी है वो परवेज़ खटक साहब ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू की है पेशावर के अंदर। आप उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही समझें, जिसमें उनके साथ महमूद ख़ान भी थे, साबिक़ वज़ीर आला KP के, और उन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा से लगाए हैं। जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वो उन्होंने ये लगाया है कि इमरान खान साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत कराना चाहते थे और उन्होंने आज़म ख़ान और जनरल फैज़ के थ्रू वो फ़ौज के अंदर इनकलाब चाहते थे, बगावत चाहते थे, जिसमें वो नाकाम हुए। और उनका कहना ये है कि इमरान खान को उन्होंने बहुत समझाया लेकिन इमरान खान उनकी बात तो उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से इलेक्शन की डेट उन्होंने ले ली थी लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। और उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या इल्ज़ामात लगाए, उनका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या दे सकती है, मैं क्या दे सकता हूँ, वो आपके सामने रखूँगा। तीसरी बात यह है कि जो महंगाई की ख़बरें थीं, जो कुछ भी महंगाई में हो रहा था उसका असर तो उसका कोई हासिल वसूल तो अब कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह के मुआहदे हुए हैं उनमें से अब किसी ने क्या महंगाई कम करनी है, जो नून लीग जिस तरीके की लूटमार करके गई है। लेकिन बहरहाल आज फिर भी निगरान वज़ीर आज़म ने एक मीटिंग कॉल की थी कल, और उसका हवाला आपके सामने बताते हैं कि उसमें क्या डिस्कस हुआ। और चौथी और आखिरी ख़बर जो आपके सामने हमने रखनी है वो रखनी है कि पीपल्स पार्टी को होश के नाखुन आ गए हैं एकदम से, और वो बड़े जमहूरी हो गए हैं और वो अब जमहूरियत खेलना चाहते हैं। उन्होंने जो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें दोबारा से एतजाज़ अहसन साहब को भी बुलाना शुरू कर दिया। थे तो वो हमेशा से उसमें, लेकिन पहले उस तरीके से वार्मली वहाँ पर उनकी मौजूदगी नहीं होती थी। अब सारे जमहूरी असूल जो हैं वो पीपल्स पार्टी को याद आ रहे हैं। डॉन की आज की स्टोरी भी है, अगर आप देखें तो वो कह रही है कि पीपल्स पार्टी की जो हार्ड लाइन है 90 दिन के अंदर इलेक्शन, उसमें ना नून लीग उनके साथ जा रही है, ना मौलवी फजल रहमान की पार्टी जा रही है, ना कोई और पार्टी जा रही है, अकेली पीपल्स पार्टी ये कर रही है। PTI तो पहले ही इलेक्शन मांग रही थी वक्त के ऊपर। ये क्या सारा माजरा है ये आपके सामने रखेंगे। पहली स्टोरी की तरफ आते हैं। FIA की टीम दोबारा से कल हफ्ते के रोज़ अटक जेल गई और वहाँ पर उन्होंने इमरान खान साहब को दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने की कोशिश की गई, बहुत हार्श होने की कोशिश की गई, बहुत एग्रेसिवली सवालात उनसे पूछे गए साइफ़र के ऊपर कि आपने साइफ़र क्यों गुम किया, कैसे किया। इल्ज़ाम तराशी यही लगाई जा रही है कि जो इंटरसेप्ट के अंदर साइफ़र से रिलेटेड जो अमरीकी जरीदे के अंदर प्रिंट हुआ वो इमरान खान साहब की कॉपी है जो वहाँ तक पहुँची है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब को मिसगाइड करने की भी कोशिश की गई कि आपके ख़िलाफ़ शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं, उस रोशनी में हम आपसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मीन इमरान खान साहब को बदल करने के लिए शाह महमूद कुरैशी से, और उनका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करके, जैसा कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ या पार्टी के ख़िलाफ़ कोई इंकशाफात किए हैं। और इमरान खान साहब के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलने की कोशिश की जा रही थी जेल के अंदर कल, कि हमें शाह महमूद साहब ने बहुत कुछ बता दिया है, अब आप हमें बताएं कि साइफ़र आपने कैसे गुम किया और किस तरीके से किया। तो वो सारा ड्रामा वहाँ पे बनाया जा रहा है। हकीकत ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि साइफ़र की जो भी हकीकत थी वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पहले ही बता चुके हैं, जो भी साइफ़र के बारे में सच्चाई थी वो बता चुके हैं, और उनके पास कुछ ऐसा नहीं है जो उन्होंने छुपाया हुआ है और ना वो कुछ और बता सकते हैं। तो इन हालात के अंदर जब शाह महमूद कुरैशी साहब से उन्हें कुछ नहीं मिला, अभी तक आज़म खान साहब से भी कुछ नहीं मिला, असद उमर साहब से भी कुछ नहीं मिला, तो अब साइकोलॉजिकल गेम खेलने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब के साथ, और उनको जाके बताया जा रहा है कि आपके साथियों ने हमें बहुत कुछ बता दिया है, तो अब आप मुसीबत में फंस गए हैं, आपको सज़ा हो जाएगी, तो आप हमें बताएं साइफ़र आपने कैसे गुम किया और इंटरसेप्ट को आपने पहुंचाया या किसने पहुंचाया। अयाज साहब की
جو ہے وہ قیادت میں یہ FIA کی ٹیم گئی تھی, 4-5 لوگ تھے اس کے اندر. خاصی وہاں پر انہوں نے دیر لگائی, بدل کر سوال کرنے کی کوشش کی گئی. عمران خان صاحب کو ایک ہی سوال جو ہے وہ 4 طریقے سے بار بار پوچھا گیا, بار زچ کرنے کی کوشش کی گئی, بار تاریخیں پوچھی گئیں, کب کیا ہوا, کیسے ہوا, ریورس کر کے دیکھا گیا کہ خان صاحب غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں. اور انٹرسٹنگلی جو عینی شاہد وہاں موجود تھے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ خان صاحب سے جتنی بار بھی سوال کیے گئے جواب بالکل درست اور سیدھے تھے اور ایک ہی جواب تھے. بار پوچھنے کے اوپر بھی خان صاحب کا جواب ایک ہی تھا, سیدھا تھا, اور اس میں انہوں نے ایک دفعہ بھی کوئی چینج نہیں کی, اور بڑا اپنا سیدھا کلیئر انہوں نے موقف دیا سائفر کے بارے میں. اور کہیں سے کوئی لوپ ہول جو ہے وہ انویسٹیگیشن ٹیم کے ہتھے ایسا نہیں لگا, نہ شاہ صاحب سے, نہ اعظم خان صاحب سے, نہ عمران خان صاحب سے, نہ اسد عمر صاحب سے, کیونکہ وہ لگ نہیں سکتا تھا. اس میں کوئی ایسی چیز انہوں نے کی نہیں ہوئی, کچھ ایسا چھپایا نہیں ہوا جو انہوں نے جھوٹ بولنا ہے. کیونکہ اکثر آپ کے بیانات تب بدلتے ہیں جب آپ نے جھوٹ بولا ہوتا ہے, اور ایک ہی بات آپ سے 10 دفعہ پوچھی جائے تو ایک آدھ دفعہ آپ کے منہ سے وہ جھوٹ سچ نکل ہی آتا ہے, تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا تھا, کور اپ سٹوری تھی. لیکن اگر آپ سچ بولتے ہیں تو وہ 1000 بار بھی پوچھا جائے گا تو سچ کا ورژن ایک ہی ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کو کل جو فائدہ ہوا ہے اٹک جیل کے اندر FIA کی بہت اگریسو تفتیش کے باوجود, کہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں جس میں ان کی غلط بیانی سامنے آئی ہو. پہلے دن سے جو وہ باتیں کہہ رہے تھے ابھی بھی وہ انہی باتوں کے اوپر بالکل اٹل ہیں, ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ انہی باتوں کے اوپر, انہوں نے وہی جواب دیے ہیں. اب دوسری سٹوری کی طرف آتے ہیں. بڑی خطرناک سٹوری ہے دوسری, جو ہے دردناک بھی ہے, افسوسناک بھی ہے, خطرناک بھی ہے. جب کوئی اپنا بہت قریبی آپ کو دھوکہ دیتا ہے یا آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے تو آپ کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. محمود خان نے اور پرویز خٹک صاحب نے پشاور کے اندر صحافیوں سے بات چیت کی اور اس کے اندر بہت سنگین انکشافات کیے. اس میں پرویز خٹک صاحب نے الزامات لگائے, جھوٹے الزامات ہے ظاہری بات ہے, لیکن الزامات لگائے کہ عمران خان فوج کے اندر انقلاب چاہتے تھے, کوئی بغاوت کرانا چاہتے تھے جنرل فیض اور اعظم خان صاحب کے تھرو, جس میں وہ ناکام ہوئے, نہیں کروا سکے. پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان کی کوئی کسی قسم کی مقبولیت نہیں ہے, کوئی 1000 سوشل میڈیا کا انہوں نے بندہ رکھا ہوا ہے, وہی پوری قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. جی, پرویز خٹک کے مطابق پوری قوم کو بیوقوف 1000 سوشل میڈیا کے لوگوں نے بنایا ہوا ہے. میں بس اب کیا کہوں خٹک صاحب کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی کوئی اصل میں مقبولیت ہے نہیں, یہ 1000 لوگ ہیں جو بھرتی کیے ہوئے ہیں, جو پرویز خٹک صاحب کو بھی آج کل گالیاں دے رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے آرٹیفیشل عمران خان صاحب کی مقبولیت بنائی ہوئی ہے, حالانکہ عمران خان اصل میں مقبول نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے باتیں بہت کیں, جو وعدے کیے ان میں سے انہوں نے کوئی بھی پورا نہیں کیا. 2018 کے جو انتخابات تھے اس میں جب عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو برتری ملی تو وہ پرویز خٹک تھے جنہوں نے بہت سارے الیکٹیبلز اس میں شامل کروائے, اور وہ سارا انہی کا کام تھا, انہی کا کریڈٹ تھا کہ انہوں نے حکومت بنائی. لیکن عمران خان صاحب نے پھر ڈیلیور کرنے کی بجائے جو KPK میں پہلے ڈیلیور ہو چکا تھا اس کو دوبارہ ڈیلیور بھی نہیں کیا, اور انہوں نے صرف وعدے اور باتیں کی. ویسے کتنی شرمندگی کی بات ہے, کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ساتھ KPK کے چیف منسٹر کو بٹھا کر, محمود خان کو بٹھا کر, ہی ہیز دا آڈاسٹی ٹو سے کہ عمران خان صاحب نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا اور خالی وعدے کیے. جس نے ڈیلیور کرنا تھا وہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, اور اگر ڈیلیور نہیں کیا تو وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا تھا, ان کو ہی کوئی شرم دلا دینی تھی. مطلب محمود خان جو چیف منسٹر ہے KPK کا, جہاں پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ تھی, واحد صوبہ تھا جہاں پر ہماری پوری گورنمنٹ تھی, تو وہاں پر ان کو ساتھ بٹھا کے آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے صرف نعرے مارے ہیں, کوئی پرفارمنس نہیں دی. اس کا مطلب آپ ساتھ بیٹھے محمود خان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف نعرے بازی کی ہے, کوئی پرفارمنس نہیں دی, اور وہ بھی بیٹھے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. ویسے شرمندگی کی بات ہے, انہیں کم از کم اس پریس کانفرنس میں تو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. مطلب اگر واقعی عمران خان نے ایسا کیا ایک لمحے کے لیے سمجھ لیں تو وہ تو پھر محمود خان نے کیا نا, وہی چیف منسٹر تھا, کسی اور نے تو نہیں کیا. تو یہ تو حالات ہیں ان کے, یہ تو کنفیوژنز ہیں کہ محمود خان خود بیٹھا ہے اور پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ KPK اور پورے ملک میں عمران خان نے کچھ پرفارم نہیں کیا, اور سابقہ چیف منسٹر جو پورے 4 سال چیف منسٹر رہا وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے, 4 سے بھی زیادہ سال وہ چیف منسٹر رہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ منشور کے اوپر عمران خان نے کوئی بات نہیں کی, بات چیت کی حد تک تھا, وہ بیوروکریسی اور جنرل فیض کے اوپر زیادہ ڈپینڈ کرتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 60% الیکٹیبلز جو ہیں وہ اس وقت پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کی پارٹی, مین جو خٹک صاحب کی پارٹی ہے PTI پارلیمنٹیرین, وہی اگلی بار KPK کے اندر حکومت بنائے گی. وہ بڑی مضبوط سچویشن کے اندر ہے اگلے انتخابات میں, اور اگلے انتخابات جو ہیں وہ فروری میں ہوں گے.
2024 فروری میں، یہ بھی وہ بتا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دھرنا تھا 25 مئی والا تو اس میں عمران 25 مئی 2022 والے کی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں جنرل باجوہ نے ریٹن جو ہے وہ ایشورنس دی تھی کہ 5 دن کے اندر انتخابات کا اعلان ہو جائے گا اگر عمران خان اپنا دھرنا واپس بلا لیں. انہوں نے بات نہیں مانی جس کی وجہ سے حالات یہاں تک گئے. تو یہ بھی ان کی بات تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو اصل مسائل ہیں وہ 4 بڑے خطرناک کیسز ہیں عمران خان کے اوپر جو چلنے جا رہے ہیں. ایک تو توشہ خانہ والا ہے، گھڑی والا ہے، وہ بڑا خطرناک ہے. دوسرا انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب نے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو دوسرا بڑا کیس ہے وہ القادر ٹرسٹ کا ہے، ان کے اوپر ان کو بڑے مسائل ہونے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ تیسرا بڑا کیس ان کے اوپر سائفر کا ہے، اس میں بھی ان کو سزا ہوگی. اور انہوں نے کہا چوتھا بڑا کیس ان کا 9 مئی کا ہے، اس کے اوپر بھی ان کے خلاف سزا ہوگی. اور ان کے بقول پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دے گی، اسے جرائم پیشہ کرمنل پارٹی ڈکلیئر کر اس پر الیکشن لڑنے کی پابندی ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے اندر شامل نہیں ہو سکے گی. جی ہاں، بالکل یہی خواب پرویز خٹک صاحب کو اصل میں دکھایا گیا تھا. اسی خواب کے اوپر انہوں نے اپنی پارٹی اناؤنس کی گئی تھی. یہی ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ اللہ کا نام لے کے اپنی پارٹی بنائیں، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پاکستان تحریک انصاف کو رستے سے ہٹا دیں گے، کرمنل پارٹی ڈکلیئر کر کے ان کو ہٹا دیں گے اور وہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوں گی. سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے، آپ اکیلے ہی پھر رہے ہوں گے اور پھر آپ الیکشن جیت جائیں گے کیونکہ آپ اکیلے ہی دوڑ رہے ہوں گے. اسی وعدے کے اوپر پرویز خٹک صاحب نے پی ٹی آئی کو اللہ حافظ کہا تھا اور انہوں نے نئی پارٹی بنائی تھی. اب وہ بار بار یہ وعدہ دہرا رہے ہیں. دہرا کیوں رہے ہیں؟ کہ وعدہ کرنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ وعدہ پورا کرنا ہے. بل جتنے بھی الزام لگائے پرویز خٹک صاحب نے وہ اس لیے جھوٹے اور غلط ہیں کہ اگر ان میں کسی میں بھی سچائی تھی تو یہ کہاں تھے 4 سال؟ انہوں نے تب کیوں نہیں بولا؟ اگر وہ 1000 بچے سوشل میڈیا کے ہی اگر ہیں تو 10,000 تو لوگ پکڑے ہوئے ہیں، تو ان میں وہ بھی 1000 ہوں گے 10,000 کے اندر، تو پھر بھی مقبولیت کیوں کم نہیں ہو رہی؟ اور اگر پی ٹی آئی نے کہیں کچھ پرفارم نہیں کیا تو آپ کے ساتھ محمود خان بیٹھا، یہ کیوں بات کر رہا ہے؟ وہی تو چیف منسٹر تھے. تو اس لیے بالکل فرسودہ قسم کی پریس کانفرنس تھی. اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی جو پرویز خٹک صاحب نے کہا، اور اس کے اندر کوئی حقیقت کہیں پر بھی موجود نہیں. جھوٹے الزامات تھے اور اگر کچھ سچ تھا تو ان کو اسی ٹائم بولنا چاہیے تھا. اگلی خبر آپ کو جو بتانی ہے، بجلی کے نرخ بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں اس ٹائم 61 روپے کا یونٹ ہے اور بھارت میں 14 روپے کا یونٹ ہے. یہ ذرا آپ صرف تقابلی جائزہ لے لیں کہ ان چوروں نے کتنی لوٹ مار کی ہے کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر تقریباً 61 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے. ٹیکس ویکس کو اگر آپ جمع منفی کر لیں، اور یہ بھی عام آدمی کا جس کا بل کم آتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، لوور مڈل کلاس آدمی کا. اور انڈیا کے اندر 14 روپے یونٹ ہے. تو آپ مہنگائی کا حساب خود ہی لگا لیں. میں نے پچھلے ویلاگ میں امریکہ کی بجلی کا آپ کو تقابلی جائزہ دیا تھا. ہندوستان کا آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ تقریباً کو 4-5 گنا زیادہ قیمت ہے پاکستان کے اندر بجلی کی. اس کے ساتھ ساتھ عوام نے بل جلانے شروع کیے ہیں. ایک پوری نیشن وائڈ تحریک شروع ہوئی ہے جس سے کھلبلی مچی ہے. نگران وزیر اعظم نے ایک میٹنگ بلائی تھی لیکن اس میٹنگ میں کوئی حاصل وصول نہیں ہے. بس عوام کی آنکھوں میں مٹی جھونکنے کا فیصلہ ہوا ہے، نیریٹو بلڈ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اصل کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اور عوام کے لیے میں ایک انفارچونیٹ خبر یہ دے رہا ہوں کہ مہنگائی اور بڑھنے کا خدشہ ہے کیونکہ ڈالر بے قابو ہوا ہے اور ڈالر 300 روپے سے بھی اوپر نکل گیا ہے. تو ان ساری سچویشنز کے اندر آنے والے دنوں میں ہم مہنگائی پہ دوبارہ بات کریں گے، لیکن حالات قابو سے نکل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو بخار ہو رہا ہے واپس جمہوریت پسند ہونے کا. اس کے اوپر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن فی الحال اتنا ہی بتاؤں کہ اعتزاز احسن صاحب کو واپس لے لیا گیا ہے. وہ پہلے بھی وہیں تھے لیکن ان کو پہلے اس طریقے سے جوش و خروش سے بلایا نہیں جاتا تھا. وہ کور کمیٹی میں ہیں اور پیپلز پارٹی بار بار الیکشن مانگ رہی ہے 90 دن کے اندر. ان کے ساتھ نون لیگ بھی ہم نوا نہیں ہے، مولوی فضل الرحمان بھی ہم نوا نہیں ہے، بلکہ وہ اخبار نویسوں کو اندر کھاتے بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی ہاکش اپروچ ہے، یہ بڑی سخت اپروچ ہے، اگریسو اپروچ ہے پیپلز پارٹی کی. ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ تمام جو سچویشن آپ کے سامنے ہے یہ رکھی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.